अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी की तारीख दी है जब वो बाहर निकलेंगे, सड़कों पर एक मार्च करेंगे। अब ये मिलियन मार्च होगा या कम तादाद में लोग होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 27 फरवरी की डेट सामने आई थी। दूसरी तरफ PDM ने एक और तारीख दी थी और वो तारीख है 23 मार्च। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपना रोड पावर शो शुरू कर दिया है। आज मंडी बहाउद्दीन में वो नौजवानों से खिताब भी कर रहे थे। अब कितने लोग थे वहाँ पर ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कोई लॉन्ग शॉट हमारे पास नहीं है। लेकिन जाहिर है लोग तादाद में मौजूद थे। खान साहब आज बहुत गरजे, बहुत बरसे, ऑपोजिशन पर मतलब बात में बातें भी की, बहतान भी लगाए, लेकिन सबसे क्लियर उनकी जो बात थी वो अदम एतमाद के हवाले से थी कि वो उसके लिए तैयार हैं, हर दम तैयार हैं और तैयार हैं। और उसके बाद उनकी क्या तैयारी होनी चाहिए, ऑपोजिशन वाले जो हार जाएंगे उस क्या कह रहे थे खान साहब, जरा सुन लेते हैं। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। और इंशाअल्लाह आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। काम होगी, जो लोग अदम एतमाद ला रहे हैं वो नाकाम होंगे। ना सिर्फ ये कि वो हारेंगे बल्कि वो जेल भी जाएंगे। इसी पे मजीद बात करने के लिए, क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स की बड़ी अहमियत हुआ करती है, कल हमने फजल रहमान से बात की थी, उन्होंने यही कहा था मौलाना साहब ने कि 7 दिन के अंदर अंदर हम अपना होमवर्क कर लेंगे और 7 दिन के अंदर अंदर हम कोई डेट भी फाइनल कर लेंगे। लेकिन इस डेट के लिए जो हलीफ जमाते हैं वो क्या अपना रिस्पॉन्स रखती हैं, क्योंकि ज़ाहिर तकिया उन पर भी किया जा रहा है। आज हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर हैं आमिर खान साहब, उनसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आमिर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हम यही पूछेंगे आपसे कि आप ज़ाहिर है राब्ता कमेटी में इजलास हुआ है और आप रोड मैप के ऊपर क्लियर नहीं हैं। अब वो रोड मैप की क्लैरिटी ही आपकी डिसीजन की क्लैरिटी होगी। तो ये रोड मैप आपको वो 7 दिन आपको लगता है मौलाना साहब जब होमवर्क कर लेंगे उसके बाद क्लियर हो जाएगा? सर देखिए, पिछले दिनों जो हमारा लाहौर का, पंजाब का जो विज़िट रहा उसमें अपोजिशन की जमातों से भी मुलाकात रही और ये बात तो वाज़ेह है कि वो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, लेकिन उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कब आएगी, कितने लोग उनके पास हैं, और उसका प्लान क्या है, वो किस तरह उसके ऊपर अमल करेंगे, तो वो चीज़ें तो उन्होंने हमसे कोई अभी तक डिस्कस की नहीं है। जब वो कोई अपनी सतह पर उनका कोई वाज़ेह क्लियर मौक़िफ़ भी अभी तक हमारे सामने तो नहीं आया है। मीडिया पे भी हम यही देख रहे हैं कि अलग अलग बातें हैं। पीपल्स पार्टी अपना एक एहतजाजी रैली की सूरत में यहाँ से जा रहे हैं और उस डेट के ऊपर भी अभी कोई मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला नहीं है। तो पहले तो ये तय होना है कि अपोजिशन क्या करना चाहती है, उनका प्लान क्या है, और वो जब हमसे डिस्कस करेंगे तो ही हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। और दूसरी अहम बात ये है कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला कर वफाक में कोई तब्दीली ले आएँ, चलें ले आते हैं। लाने के बाद जो सिंध में सूरत हाल है, जो जिसका शिकार सिंध के शहरी इलाके हैं, उसका क्या हल है, अगर हमारे पास वो आकर बात करेंगे, हमसे कोई डिस्कस करेंगे, तो हम ये वाली यहाँ की सूरत हाल भी साथ रखेंगे कि आपको वफाक से कोई मुश्किलात हैं जो कि हो सकती हैं, यकीनन उनकी अपनी शिकायत हैं, उनके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं तो वो नाइंसाफ़ियाँ तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जो अपोजिशन की जमात है वो सिंध के शहरी इलाकों के अंदर जो हमारे साथ उन्होंने सलूक रवा रखा है, जो हमारे साथ जो पूरे सूबे के अंदर तबाही और बर्बादी फैलाई है, यहाँ पर नौकरियों के अंदर जो नस्ली बुनियाद पर तासुब किया गया है, जो यहाँ पर बैड गवर्नेंस है, तो वो भी चीज़ें इनके सामने रखेंगे कि ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप वफाक में तो तब्दीली ला रहे हैं और आपको लगता है कि आपको उसमें कोई अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो फिर अपोजिशन को सिंध की सूरत हाल के ऊपर भी गौर करना चाहिए और उनको ये बात भी सोचना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई तो मेरे दुख की दवा करे, कोई तो मेरे दुख की दवा करे ना। तो ये हमारे बारे में या सिंध के शहरी इलाकों में जो सूरत हाल है उस पर तो कोई तवज्जो नहीं है। जी खान साहब, मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि देखिए आपने कहा कि आपके एक देरीना मसाइल हैं और जाहिर है कि कोई भी हुकूमत का आप हिस्सा रहे हैं, और ये बात तो तय है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमेशा हुकूमत का हिस्सा रहती है, ऑपोजिशन में वो नहीं जाती। तो क्या ये क्लैरिटी इस बुनियाद पर भी आपको चाहिए कि हुकूमत असल में जा रही है कि नहीं जा रही है, इस अदम एतमाद से फिर ही आप फैसला करें, क्योंकि हुकूमत से बाहर जाना चंद घंटों के लिए अलग बात होती है, अलहदा हो जाना अलग बात होती है। तो ये भी एक हो सकता है आपके ज़ेरे गौर कोई पॉइंट?
دیکھیں جب اپوزیشن کی طرف سے کوئی واضح موقف آئے گا اور وہ ہم سے اس موضوع پر بات کریں گے اس کے بعد ہی ہم کوئی رائے لے سکتے ہیں. رابطہ کمیٹی بیٹھ کے نہیں واضح موقف یہ ہے نا خان صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ واضح موقف یہ ہونا چاہیے کہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, حکومت جاری ہے, کیا یہ ہوگا یا آپ کو اس سے زیادہ روڈ میپ کیا چاہیے؟ مطلب کتنے لوگ لا رہے ہیں, کس سے بات کریں وہ چھوڑ دیں, اگر آپ کو یہ وہ گارنٹی کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبرز ہیں اور حکومت جا رہی ہے, یہ کلیئرٹی چاہیے آپ کو؟ سنم ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان کے پاس نمبرز کتنے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ مسلم لیگ قاف اور ایم کیو ایم کے بغیر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر اس کے علاوہ اگر کوئی اور طریقہ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ جمہوری نہیں ہوگا, اور اس میں خرید و فروخت اور توڑ پھوڑ کے ذریعے اگر کوئی ہوگا تو یہ کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے. ہم سے اگر وہ بات کریں گے تو ہم اپنے مسائل اپنے ایشوز بھی سامنے رکھیں گے. ہم ایک الگ پارٹی ہیں, پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں, ابھی تک ہیں, لیکن ایک اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں. پاکستان کی چوتھی پارلیمانی بڑی سیاسی جماعت ہے اس وقت ایم کیو ایم. ایم کیو ایم کے بغیر کوئی بھی فیصلہ کرنے جائیں گے یا مسلم لیگ قاف کے بغیر تو یہ جمہوری انداز نہیں ہوگا. اگر آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ لگے گا کہ ہاں ہمارے مسائل کا بھی کوئی اس کے اندر مداوا ہوگا, ہماری تکلیف اور دکھ کا بھی اس میں کوئی مداوا ہوگا, سندھ کے شہروں کے اوپر جو یہ وڈیرا شاہی مسلط ہے ان کو بھی کچھ سکھایا جائے گا, ان کو بھی پابند کیا جائے گا, یہاں پر جو بے ضابطگیاں, ناانصافیاں, کرپشن, لوٹ مار اور سندھ کے دیہی علاقوں کے اندر بھی جو صورتحال ہے, ناظم جوکھیوں کے قاتلوں کو سیاسی طور پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, دعا منگی کا کیس, اور اس طرح درجنوں کیس ہیں کہ سندھ کے غریب ہاری کسانوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس کا بھی کوئی حل نکلے گا. وہ نکالنے کی بات کریں گے. چوتھی بڑی پارلیمانی پارٹی ہیں آپ اور آپ کے مسائل سندھ سے آگے نہیں بڑھتے سر. متحدہ قومی موومنٹ آپ نے کہا چوتھی بڑی جماعت ہے پارلیمانی اور آپ کے مسائل صرف سندھ تک محدود ہیں, صرف پاکستان پیپلز پارٹی پہ نزلہ گرتا ہے, باقی پاکستان بھی ہے. آج آرڈیننس بل ایک ان پلیس ہے پنجاب میں, اسلام آباد کو نہیں, میں کہہ رہی ہوں آپ پاکستان کی بات کریں. جی بالکل کرتے ہیں سنا, لیکن جو ہمارا ووٹ بینک ہے جہاں سے ہم جیتتے ہیں وہاں کی بات کریں گے نا. اے این پی بھی تو ایک جماعت ہے, وہاں سے آپ نہیں جیتے نا, یہ والی جیت بھی تو آپ کی فلوٹ ہے, یہ والی آپ اس بار تو جیتے بھی نہیں نا وہاں سے, یہ تو آپ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ آپ کی تو سیٹیں آر ٹی ایس ڈاؤن ہو گیا. سنا آپ کو پتا ہے کہ وہ سیٹیں ہم سے کس طرح چھینی گئیں, کس طرح آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا, کس طرح سارے نتائج تبدیل ہوئے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. ہماری سیٹیں جو تھیں وہ اپنی جگہ انٹیکٹ تھیں, ابھی بھی ہم تو سر یہ بھی جمہوری طریقہ نہیں تھا نا جس سے آپ کی سیٹیں کسی اور کو دے دی گئیں, تو یہ بھی تو جمہوری طریقہ نہیں تھا سر. تو جمہوری طریقوں کی آپ مثال دے رہے ہیں, تو جمہوری طریقوں سے کون سی حکومت گھر گئی ہے, میری بات کی تائید کر رہی ہیں سنا, آپ تو میری بات کی تائید کر رہی ہیں. میں بالکل کر رہی ہوں, میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں تائید کر رہی ہیں کہ یہ بھی طریقہ نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ دیکھیں, ہم سیاست کر رہے ہیں, سیاسی جماعتیں سیاست کیوں کرتی ہیں کہ اقتدار اور اختیار ان کے پاس آئے تاکہ وہ جن لوگوں سے ووٹ لے کر آتی ہیں ان کے مسائل کا حل نکال کر دیں. کیا اپوزیشن میں, وفاق میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے رہیں اور صوبے میں بھی اپوزیشن میں بیٹھے رہیں تو کس طرح مسائل حل کریں گے؟ تو آپشن ہے, پہلے بھی دونوں پارٹیوں کو آزمایا تھا, دونوں پارٹیاں اپنے اس کے اوپر پورے نہیں اترے. میں تو آپ کی بات سے ایمپتھائز کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ حکومت میں بیٹھے رہے ہیں تب بھی تو نہیں حل ہوئے. آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں, ہمیں بھی بالکل نا امیدی ہو گئی ہے, اور یہ جس طرح مہنگائی اور جو پیٹرول جس طرح بڑھا ہے, جو سمری بنا کے دی گئی اس سے بھی کہیں زیادہ جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا. یہ بوجھ ہمارے کاندھوں پر اب اتنا ہو گیا ہے کہ ہم سے سہا نہیں جا رہا. ہم خود یہ اس بات پر پریشان ہیں, اور ہم نے کہا ہے کہ یہ اتنا زیادہ جو معاشی پالیسیز ہیں اس کا بوجھ ہمارے اوپر اتنا بڑھ گیا ہے, ہم جواب دیں. ہم پی ٹی آئی کو جواب دے نہیں ہے, ووٹ ہم پی ٹی آئی سے لینے نہیں جائیں گے, ہمیں عوام کے درمیان جانا ہے. تو عوام کا کارکنان کا, ہمدردوں کا دباؤ ہے ہمارے اوپر کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اتنی مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم نہیں جانتے تو پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بوجھ زیادہ بھاری ہے یا جمہوری طریقے سے حکومت کو اٹھانا زیادہ بھاری ہے؟ میں ویسے ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا بوجھ زیادہ بھاری ہے یا جمہوری طریقے سے اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ کون آ گیا, ہارس ریڈنگ ہوئی؟ میں سنا وہی عرض کر رہا ہوں کہ جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی بھی چیز ہوگی اور جس میں ہمیں اپنے مسائل کا حل بھی ملے گا, اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. ایک کو ہٹا کر دوسرے کو لے آئیں, دوسرے کو ہٹا کے تیسرے کو لے آئیں, مسئلہ حل نہ ہو تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے کچھ.
ٹھیک ہے، آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی ایک آن اے ڈفرنٹ نوٹ، فضل الرحمان صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، پھر آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اور آپ اور وسیم اختر صاحب اس ملاقات میں دونوں ساتھ تھے، پھر کاف لیگ سے بھی ظاہر ہے آپ کی ملاقات ہوئی. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگا کہ کون اس پوزیشن میں بہتر اکوپڈ ہے کہ وہ آپ کے مسائل پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے سندھ میں حل کر سکے؟ دیکھیں، اس میں اس وقت ایک جوائنٹ اپوزیشن ہے، اس میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے مولانا صاحب ہوں، چاہے پیپلز پارٹی ہو. ان کو اگر ہماری مدد چاہیے ہے تو پھر ہمارے مسائل کا حل بھی ہمارے سامنے رکھیں. ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے مسائل کا حل ہے تو اس کے بعد کوئی سیاسی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. جی، میں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو اس پوزیشن میں نظر آتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کے اوپر اثر و رسوخ رکھتا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، خبر دے رہی ہوں آپ کو میں، کیونکہ اسلام آباد میں ان کی ون آن ون ملاقات متوقع ہے، اور عین ممکن ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے زرداری صاحب سے ڈائریکٹلی بات بھی ہو. اور یہ کیا مولانا صاحب کر سکتے ہیں کہ آپ کو ان میں فیتھ ہے، یہ جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیں، مولانا صاحب میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں مولانا صاحب کے بارے میں. مولانا صاحب اس ملک کے انتہائی جہاندیدہ اور زیرک سیاستدان ہیں. وہ مسائل کا حل نکالنا جانتے ہیں، وہ اس میں کوئی رول ادا کرے، بلکہ ہم چاہیں گے کہ وہ ایسا اپنا کردار ادا کریں جس سے جو شہری علاقوں کی احساس محرومی ہے اس کا کوئی حل نکلے. ہم چاہیں گے، وہ کر سکتے ہیں، اور اس میں مسلم لیگ نون کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اس میں پیپلز پارٹی کو بھی اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اس طرح حکمرانی نہیں ہو سکتی کہ یک طرفہ طور پر سندھ پر وہ جعلی اکثریت کی بنیاد پر حکمرانی بھی کریں، اور ساری صرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ، یعنی میں کسی خدا نخواستہ میرے سندھی بھائی سے مجھے کوئی وہ گلہ نہیں ہے، عام سندھی بھائی مجھ سے زیادہ مظلوم ہے، مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہے میری قوم سے، مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن ان ظالموں سے جو جس طرح کی انہوں نے طرز حکمرانی کی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا، اور ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ گڈ گورننس کرتے ہیں، وہ بیلنس کر کے سب کو اس کا حق دیتے ہیں. ہم کو جہاں سے، میں یہ کہتا ہوں، جس کا جہاں پر جتنا شیئر ہے اس کو اختیار اتنا ملنا چاہیے. بلدیاتی اداروں کے اندر وہ اختیارات ملنے چاہیے. جب ہم مسائل کے اوپر ہم صوبے کی بات کرتے ہیں تو ان کو ناراضگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 60-40 کا ریشیو فالو ہونا چاہیے. امپلائمنٹ ہی نہیں ہے. کون سی ایسی جگہ ہے، بیوروکریسی میں آپ دیکھ لیں، جوڈیشری میں دیکھ لیں، آپ ہیلتھ میں دیکھ لیں، ایجوکیشن میں دیکھ لیں، کس جگہ ہے جہاں پر سوائے سندھی بولنے والے کے علاوہ کسی اور کو بھرتی کیا جاتا ہو؟ اور سندھی بولنے والے سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، سندھی بولنے والا بھی میرٹ پہ آئے تو اس کا حق ہے. لیکن کیا اس صوبے کے اندر دیگر قومیتیں نہیں رہتی ہیں؟ دیگر قومیتوں کے لوگوں کا حق نہیں ہے؟ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، جی آج آپ نے، کیونکہ مولانا صاحب کی آپ نے بڑی تعریف کی، آپ نے کہا کہ وہ اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، وہ سمجھداری بھی رکھتے ہیں، لیکن آج جس طرح سے آپ ہی جس پارٹی کے اتحادی ہیں، آج آپ کے وزیر اعظم نے جو ان کے لیے القابات استعمال کیے منڈی بہاؤالدین کے اس پہ، اور ایک لفظ کے ساتھ ان کو جس طرح سے بار بار نتھی کیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا بیڈ ٹیسٹ میں ہے، یا آپ کا کوئی اس پہ اوپینین نہیں ہے سر؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں سنا کہ ہمیں سیاست کے اندر اتنی برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ کل کو ہم کسی اور کے ساتھ بیٹھ سکیں. ہمارا اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سوچ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست میں چاہے اپوزیشن میں ہو، چاہے مخالف پارٹی ہو، چاہے نظریاتی اختلاف رکھتے ہوں، لیکن ہم سب کا احترام کریں، ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے گفتگو کریں. یہ چاہے عمران خان صاحب کریں، چاہے نون کی طرف سے ہو یا کسی کی طرف سے بھی ہو. اگر ہم سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں، ہمیں ذاتیات کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں نظریات کے اوپر سیاسی بات کرنی چاہیے، ہمیں سیاسی اختلاف کرنا چاہیے. ہمیں یہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر اتنی کیچڑ اچھال دیں کہ کل کو کوئی موقع ایسا رہے ہی نہ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بیٹھ کر بات بھی کر سکیں. ہمیں اتنی برداشت اور اتنا تحمل رکھنا چاہیے سیاست کے اندر. جی بالکل ٹھیک، آپ نے وجہ فرمایا. لیکن خان صاحب، یہ جو متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے ایک متحدہ قومی محاذ ہوا کرتا تھا، پھر اس کی الگ الگ فیکشنز نکل آئیں. آپ کو پتہ ہے کہ حیدر عباس رضوی صاحب چلے گئے، پھر فاروق ستار صاحب علیحدہ ہو گئے، مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی. اور ظاہر ہے کہ جس وقت لندن سے سیاست ہوتی تھی، لندن رابطہ کمیٹی تھی، تو اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کا اثر و رسوخ بھی زیادہ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالیہ فیصلہ آیا ہے لندن میں، اس سے کوئی متحدہ قومی موومنٹ کی سیاست تبدیل ہوگی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ حیدر رضوی صاحب ہماری پارٹی کا حصہ ہیں، اور وہ اپنے
ذاتی گھریلو مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے پارٹی کا حصہ ہیں. باقی لوگ ان کی اپنی الگ الگ سیاست ہے. ہم سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. جو آنا چاہتا ہے ہم ان کو دل سے گلے لگائیں گے اور احترام اور عزت کے ساتھ گلے لگائیں گے. جہاں تک آپ نے وہاں کی بات کی ہے فیصلے کی، تو کہ فیصلے کے اوپر میں کوئی اپنے کمنٹس نہیں کرنا چاہتے. لندن کی عدالت میں جو بھی فیصلہ ہوا ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. ہم نے 22 اگست کو جو فیصلہ کیا ہے وہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے. ہم اس فیصلے پہ قائم ہیں اور اس فیصلے پہ رہتے ہوئے اپنی سیاست کریں گے. ہم MQM پاکستان اپنی سیاست کرے گی اور بالکل کلیئر موقف ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب بالکل آخر میں بتا دیجیے، کیونکہ آپ کی کاف لیگ سے بھی ملاقات ہوئی اور آئی نو کہ آپ یہ بات کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں کہ اس وقت آپ کچھ نہیں سے ہار سکتے، لیکن آپ کو آگے کا پتہ نہیں اپوزیشن کا پلان کیا. لیکن سپوزنگلی آپ جب کاف لیگ سے ملے تھے تو ان کا بھی یہی موقف تھا قریب یا ان کی کوئی موقف میں تبدیلی تھی؟ کیا وہ بھی اسی بوجھ کو اسی طرح سے سہ رہے ہیں جس طرح آپ سہ رہے ہیں؟ ثنا دیکھیں، جو کمرے کے اندر بات ہوئی ہے وہ میڈیا کے اوپر کہنا کچھ مناسب نہیں ہوگا. نہیں میں صرف آپ سے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلم لیگ قاف کے دوستوں کے ساتھ جو ہماری ملاقات ہوئی اس میں ہم نے ان کی طرف سے بھی یہ بات آئی اور ہم نے اس پہ ایگری بھی کیا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم مل کر کریں گے، مشاورت سے کریں گے. ٹھیک ہے. عدم اعتماد آئے تو آپ ساتھ ہیں، اگر وہ ہارس ٹریڈنگ اور اس طرح سے نہ آئے اور اگر لوگ ان کے پاس چلے جائیں اور ان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں عدم اعتماد کو، میں سمرائز کر رہی ہوں، میں نے ٹھیک فرمایا، ٹھیک عرض کیا؟ دیکھیں، عدم اعتماد بھی ایک آئینی طریقہ ہے. اس آئین کے اندر رہتے ہوئے اپوزیشن عدم اعتماد لا سکتی ہے. ہم سے اگر وہ بات کریں گے تو ہم سے جب کوئی بات کر ہی نہیں رہا ہے، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ وہ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ہم سے، انہوں نے ایسے تو نہ کہ بات تو کر رہے ہیں وہ آپ سے، بات تو وہ آپ سے کر رہے ہیں. ثنا بیٹھ کے جب وہ پورا پلان سامنے رکھیں گے، بیٹھ کے بات کریں گے. ٹھیک ہے سر، بات کی شروعات ہوئی ہے ابھی، اس کے اندر ہم رابطہ کمیٹی کے سامنے ساری سچویشن رکھیں گے. رابطہ کمیٹی پہ جو فیصلہ کرے گی وہ آپ کے سامنے آئے گا. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے جوائن کیا اور بہت ہی پر ہمیں بتایا بھی. بہت شکریہ. آپ نے سنا متحدہ قومی موومنٹ کا اس وقت موقف یہی ہے کہ یہ بوجھ جو ہے وہ مہنگائی کا وہ نہیں سہار سکتے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو کلیئرٹی نہیں ہے کہ اپوزیشن جو عدم اعتماد لا رہی ہے اس میں وہ کتنے پانی میں ہے. جب ان کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو شاید ان کی ڈیسیشن بھی کلیئر ہو جائے گی. لیکن میرا خیال ہے اس ان کلیئر امیج میں کچھ امیجز کافی کلیئر ہیں. وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سے پوچھیں گے کہ آج جو منڈی بہاؤدین میں جو بات کی ہے عدلیہ کے احترام کی اور خود مختاری پاکستان کی، اس میں کتنی سچائی ہے. اس بریک کے بعد جی بہت شکریہ، آپ نے واپس ہمیں جوائن کیا. آپ دیکھ رہے ہیں گونج. ہم نے پہلے بات کی عامر خان صاحب سے، متحدہ قومی موومنٹ کا موقف جاننے کی کوشش کی. پتہ نہیں اس میں کتنی کلیئرٹی آپ لوگوں کو ملی ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری کوشش جاری ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب جہانگیر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ آپ کا جہانگیر صاحب. لیکن آج منڈی بہاؤدین میں خان صاحب نے اپنا جو پاور شو تھا اس کا افتتاح کیا ہے اور اب ظاہر ہے کہ الگ الگ جگہوں پہ وہ بات کریں گے، لیکن بات وہ ایک ہی کرتے ہیں. NRO کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، ذرا آپ کو ایک دفعہ پھر سنا دیتے ہیں. ڈاکوؤں کو NRO نہیں ملے گا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. جب تک، یہ سن لو، جب تک میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک قوم کا پیسہ نہیں یہ واپس کریں گے. جی آفتاب صاحب، یہ بات آپ نے سن لی کہ NRO نہیں دوں گا اور جب تک میں زندہ ہوں. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو لمبی زندگی دے سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا اور یہی بات سر اتنے کیسز بن گئے، اتنی پیشیاں ہو گئیں. آج بھی یہی ہوتا ہے کہ نیب کی پیشی ہوتی ہے، احتساب عدالت میں پیشی ہوتی ہے، فرد جرم عائد کرنا ہوتا ہے، وہ نہیں ہو پاتا ہے یا توسیع مل جاتی ہے. اس کے بعد ہم وہی دیکھتے ہیں سر، فاروق حبیب صاحب آ جاتے ہیں، وہی بات دوبارہ کرتے ہیں، وہی چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب، وہی بات. سر یہ کیوں نہیں معاملہ کسی کروٹ بیٹھ رہا؟ مطلب اگر آپ نے کسی کو گلٹی ورڈکٹ دینا ہے تو اس کو اندر کرنا ہے تو یہ پروف کے ساتھ ہو جائے. اب ہم سن رہے ہیں کہ جی وہ اسحاق ڈار صاحب کا چلانا بیٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ملا سر پاکستان تحریک انصاف کو. ثنا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے موقع دیا بات کرنے کا. اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ثنا کہ آپ جب کسی ایک بڑے ملک کے اندر رہتے ہیں، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے
اور اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے اندر بے شمار ادارے ہیں، بے شمار لوگ ہیں، ان کو سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں عدالتیں آزاد ہیں، یا تو یہ کہہ دے کہ جی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، اور پھر آپ بھی کہیں کہ جی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ جب فیصلے ہمارے حق میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی بہت اچھا فیصلہ ہے، عدالتیں آزاد ہیں، اور جب فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو کہتے ہیں یہ 22 عدالتیں ہیں۔ اگر عدالتیں آزاد ہیں، ادارے آزاد ہیں، اداروں کو خود مختار ہونا چاہیے، عدالتوں کو خود، اگر انہیں ڈیلی بیسس کے اوپر ان مقدمات کو چلانا چاہیے، اور چلانے کے بعد اس کا فیصلہ کر دیں جو بھی ہے، اگر ان کو بری کرنا ہے بری کر دیں، انہیں سزا دینی ہے سزا دے دیں، جو بھی ہے۔ آپ چھوٹے چور کو، ایک چھوٹے سی سبزی چوری کرنے والے شخص کو ہے آپ فوراً سزا دیتے ہیں اور اس کو اندر جیل بھجوا دیتے ہیں، جہاں پہ اتنے بڑے بڑے ہیں اور سمپل کیس۔ دیکھیں میں مجھے اتنی تفصیل میں جائے بغیر ثنا ایک سمپل سا سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی فلانے چپراسی کے اکاؤنٹ سے 5 ارب روپے نکلے، تو یہ بینک نے بتایا نا، یا تو بینک آ کے کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے جی ہم نے نہیں بتایا، یہ انہوں نے خود من گھڑت کہانی بنا لی ہے، ہمارے پاس تو ایسے کوئی وہ ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں تھا جس کے اندر یہ پیسے آئے ہوں، کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں تھا فالودے والے کے پیسے آئے ہوں، کسی ٹائر پنچر کرنے والے کے پیسے آئے ہوں۔ آخر وہ پیسے آئے تو آئے کیسے اور کس کے ہیں، اس کا تعلق کس کا، لنک کس سے ملتا ہے؟ اگر اس کا لنک ملتا ہے آفتاب جہانگیر سے تو پوچھا جائے بھائی آفتاب صاحب آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے کے بجائے آپ نے اس چپراسی کے اکاؤنٹ میں 5 ارب روپے کیوں رکھے؟ اگر میں ان کو صحیح جواب دے سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں دے سکتا تو پھر یقیناً میں نے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے مجھے وہ پیسے جو ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں رکھنے پڑے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں معذرت کے ساتھ وہ ایک ہی بات روز عوام کو بتاتے ہیں تھرو اے پریس کانفرنس، وہ روز ایک ہی بات کر رہے ہیں، مطلب پچھلے 3 دن سے فاروق حبیب صاحب ایک ہی وقت پر ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہی لندن میں کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں، اسی کا حوالہ، پھر وہی چپراسی، پھر وہی فالودے والا، پھر وہی پان والا، پھر ان کا ڈرائیور، پھر ان کا چپراسی۔ سر لیکن یہ عدالتوں کو سنائے نا، یہ ہمیں کیوں سناتے ہیں؟ تو عدالتیں آپ پہ یقین نہیں کر رہی یا پروف نہیں سٹینڈ کر رہا تو عدالتیں کیا کریں؟ جی اچھا ثنا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بھی روزانہ یہی پروگرام کرتی ہیں، میں پچھلے 12-13 سال سے آپ کے پروگرام کو دیکھ رہا ہوں، آپ بھی اچھا سر آپ نے تو فوراً ہی میرے ساتھ انفارمیشن منسٹری کو جوڑ دیا۔ اچھا نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں نا، آپ سن لیں میری بات۔ تو اب یہ مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کو یہ چاہیے، دیکھیں کیونکہ میں ایسا کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن عدالت کو یہ چاہیے کہ وہ فیصلے کرے۔ ہماری عدالتوں کا نظام یہ ہے کہ دادا کا کیس جو ہے وہ دادا کرتا ہے کیس اور پوتا اس کا رزلٹ لیتا ہے، اور جائیداد کا کیس کوئی لمبا چوڑا نہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ جائیداد کے کیس 10 سال 12 سال وہ جائیداد کے کیس۔ میں آپ کو وہ ایک مثال کے طور پہ چھوٹا سا ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک کیس میں بیٹھا تھا، ایک کورٹ کے اندر آکشن ہو رہا تھا، 2 بہنیں ایک طرف اور ایک بھائی ایک طرف، 12 سال کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جی اس کو کورٹ کے ناظر کے سامنے آکشن کروایا جائے اور بہنوں کو بہنوں کا حصہ دیا جائے، بھائی کو بھائی کا حصہ دیا جائے۔ یہ 12 سال لگ گئے اس پہ، اور دونوں بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، وکیلوں کو فیس دے رہے ہیں۔ دیکھیں چلیں آپ کہہ رہے ہیں عدالتوں کو روز کارروائی کرنی چاہیے اور جلدی فیصلہ دینا چاہیے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ ابھی عدالتوں کو جلدی کرنا چاہیے فیصلہ۔ آپ کراچی شہر میں بیٹھی ہیں، سنا ایک منٹ، آپ کراچی شہر میں بیٹھی ہیں، آپ کے سامنے اسی عدالت نے سپریم کورٹ نے نیسلا ٹاور کو گرانے کے لیے کیا کہا کہ فوری فیصلہ ہونا چاہیے، اتنے دن کے اندر رپورٹ دیں، اتنے دن کے اندر اس کو مسمار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے، سمجھے نا؟ اور وہ آپ بھی وہاں سے گزرتی ہیں، میں بھی گزرتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ وہ تو جب فیصلہ ہی کرنا ہے تو فوری کریں، اگر آزاد کرنا ہے بری کرنا ہے تو بری کر دیں۔ سر تو فورن فنڈنگ کے حوالے سے کیوں نہ کریں، پھر فیصل وارڈا کے حوالے سے کیوں نہ کریں، پھر اتنی تاریخ پہ تاریخ کیوں ملے؟ اچھا سب کے حوالے سے سنا میں یہی تو کہہ رہا ہوں غلط ہے سر، وہ آپ کے پیش نہیں ہوتے تھے، وہ کورٹ میں پیش نہیں ہوتے تھے، اپنا وہ جرمانہ دے دیتے تھے وارڈا صاحب۔ سر یہ بھی تو ہوا ہے، ایک دفعہ ایک نظام بنا لیں، ایک دفعہ ایک نظام بنا لیں کہ جس پارٹی نے، جس سیاسی پارٹی نے بھی کوئی فنڈنگ لی ہے اس کا یہ فیصلہ ہے، ختم ہو گئی بات۔ میرے خیال میں پاکستان میں تو پھر کوئی پارٹی بچے گی نہیں، کوئی نئی پارٹی بنانی پڑے گی۔ چلیں سر ایک سیکنڈ، آپ نے عدالتوں کی بات کیا تو میں 1 منٹ خان صاحب کا آج عدالتوں کے حوالے سے کیا کہنا تھا، ذرا 1 منٹ وہ بھی اگر ہم سن لیں، اگر پلے آؤٹ ہو سکے تو۔ عدالتیں آزاد ہیں، یہ نہیں کہ شہباز شریف ٹیلی فون کرتا ہے کہ جسٹس قیوم 3 سال نہیں 5 سال کی سزا دو، یہ اب نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے اوپر ڈنڈے سے
चीफ जस्टिस के ऊपर अब हमला नहीं कोई करता, हम अदालतों की इज्जत करते हैं। सर अदालतों की इज्जत करते हैं, ये खान साहब कह रहे हैं। अब सर मैं, अब जाहिर है खान साहब के ऊपर तो मैं कोई बात नहीं कर सकती, वजीर आज़म है हमारे, लेकिन सर उनकी याददाश्त के लिए अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि देखें चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के वकार सेठ, उनके खिलाफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई वो हमारे सामने हैं। जो काजी फायज ईसा के ऊपर एक रेफरेंस दायर की वो हमारे सामने है। आज हमने देखा है जी मोहसिन बेग साहब के केस में जो एडिशनल सेशंस जज हैं ज़फ़र इकबाल साहब, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट दायर की जाती है। आपने खुद कहा जब फैसले इनके हक में आए तो ये कहते हैं कबूल हैं, और इनके हक में ना आए तो ये कबूल नहीं है। तो सर ये एहतराम अपनी जगह, वो बसद एहतराम, खान साहब कौन से एहतराम की बात कर रहे हैं? जो फायज ईसा के साथ किया, वकार सेठ साहब के साथ किया, और जो या ज़फ़र इकबाल के साथ जो आज हो रहा है सर। अच्छा देखें जी, जो फायज ईसा के साथ हुआ या किसी और के साथ हुआ, उसके बाद अदालतों का जो फैसला था उसका एहतराम किया हमने। हम समझते थे कि वो गलत हैं, हमने रेफरेंस दायर किया। ये तो रेफरेंस दायर करना तो मेरा हक है ना सना, केस दर्ज कराना मेरा हक है, उसके ऊपर फैसला देना अदालत का हक है। अगर हमने दायर किया तो अदालत ने उनको बाइज्जत कहा तो हमने कहा जी बाइज्जत है, हमारे सर के ताज हैं। लेकिन अगर अदालत उनको जुर्मबार साबित करेगी, इसी तरह हम अदालतों की एहतराम कर रहे हैं। हम कहते हैं अदालतें आज़ाद हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अदालतों का काम ये है कि जल्द से जल्द फैसला करें, क्योंकि पहले फ़ोन कॉल पे फैसले होते थे, अब फ़ोन कॉल नहीं जाती। या तो फिर जजेस आकर कहें कि जी हमें प्रेशराइज़ किया जाता है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हम पर फ़ोन कॉल आती हैं, फिर हमें उसके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कर लिए जाते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर फैसलों को जल्द होना चाहिए, मेरा कहना ये है। मैं ये कहता हूँ कि जल्द फैसला होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर इसमें फिर देर लगाने की क्या ज़रूरत है? अगर ये समझते हैं कि जी इन पर कोई केस नहीं बनता, ये सब मनगढ़ंत केसेस हैं, तो लेकिन सर अदलिया का एहतराम या अदालतों का एहतराम तो सर उनकी चीफ जस्टिस के एहतराम से नथी है ना सर। नहीं, आप अगर चीफ जस्टिस की वो जो पेशावर हाई कोर्ट के, उनकी आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप एक सीनियर जज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करेंगे, उनकी बीवी को हरासा करेंगे, उनके खिलाफ एफआईए को इस्तेमाल करेंगे, बात ये सर ये फिर अदालतों की तो एहतराम ना हुआ। बात ये नहीं, एहतराम अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन अगर किसी शख्स की किसी एक्ट से ये जाहिर होता है कि जी वो 22 नजर आता है, लेकिन हमने उसके फैसले को तो फिर भी माना, लेकिन अगर हमें इसके बाद फैसले के बाद अगर बोलने का हक दिया जाए तो वो तो कानून भी हमें हक देता है ना, कि अगर कोई फैसला हो जाए उसके बाद तो हम आप सब राय उस पर दे सकते हैं अपनी। ठीक है सर। अभी वो खान साहब ने एक आखिरी बात जो जहांगीर साहब मैं आपसे बात करना चाह रही थी, क्या कहते हैं खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। अब वो ठीक कह रहे हैं कि हमने बेसिस देने से इनकार कर दिया, हम तमाम तर जो ब्लैक मेलिंग है उसमें नहीं आते। लेकिन सर ये मतलब जाहिर है कि इदारे तो अमरीकी ही हैं, IMF भी अमरीकी इदारा है, अमरीका से ही लिंक्ड है। अगर आप उनके साथ इस तरह के मुआहदे करते हैं कि आप ओगरा को खुद मुख्तार कर देते हैं, फिर आप स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर देते हैं, फिर आप पेट्रोल की प्राइसेस उनके साथ एक मुआहदे के तहत बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो फिर ये खुद मुख्तारी तो ना हुई ना सर। अच्छा देखिए, आप बहुत सी दो चीज़ों को अलग लिंक कर रही हैं। एक है मसला, दूसरी ये है कि इदारे हम दूसरे की डिक्टेशन नहीं ले रहे। वो डिक्टेशन है जिस पे हमने कहा है कि हम बेसिस नहीं देते, हम कोई ऐसी मदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो माली तौर पर है, वो है जिस पर 22 दफ़ा हम IMF के पास गए। सिर्फ हम नहीं गए, हमसे पहले वाले 22 दफ़ा IMF के पास हम गए हैं। हमने उनसे कर्जे लिए, उन कर्जों को उतारने के लिए अभी हमें कहीं ना तो कहीं जाना पड़ेगा। आपका इदारा है, अगर आपके इदारा को कहीं पे परेशानी है तो वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, अपने स्टाफ के लिए, अपने इदारे के लिए किसी ना किसी के पास तो जाएगा। फिर यकीनन जब किसी के पास जाते हैं तो शराइत भी उन्हीं की होती हैं। कोई आसानी से शराइत पे कर्जे नहीं देता कि जी आफ्ताब साहब ने कर्जा दे दिया है, सना बुच्चा से कर्जा ले लिया, सना बुच्चा ने कहा आफ्ताब हो तो दे देना, नहीं हो तो माफ़ किया तुम्हें, है वो तो ये सदका जारिया तो है नहीं, समझे ना कि जी बस वो तो भाई इदारे हैं, वो तो जब कर्ज देंगे तो अपनी शराइत पे देंगे। अब हमें जो है ये देखना है कि हम अपने मुल्क को, अपने अवाम को कैसे फिर सर ये खुद मुख्तारी कहाँ है इसमें? अगर हम इदारे अगर हमें पैसे दे रहे हैं और हम उनके आगे झुक रहे हैं तो फिर हमारी खुद मुख्तारी तो हो गई ना कॉम्प्रोमाइज। फिर हमें ये तो नहीं करना चाहिए हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। मुख्तारी तो मकरूज की तो सना बुच्चा मकरूज की कोई खुद मुख्तारी नहीं होती, मकरूज की कोई से खुद मुख्तारी नहीं होती। जब हम मकरूज है तो फिर जो कर्ज सर नेक्स्ट जल्से में फिर खुद मुख्तार ना कहें, हम दूसरे इदारों की बात कर रहे हैं। आप ये ना कहें IMF को या वर्ल्ड बैंक को, आप ये ना कहें कि वो अमेरिका है, वो एक अलग इदारा है, समझे ना, जिसके पास पहले 22 दफा आपके जो अभी ऑपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं, ये 22 दफा पहले भी जा चुके हैं।
ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. آفتاب صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. یہاں پہ وقفہ لینے جا رہے ہیں. وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اویس لغاری صاحب سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے. پنجاب کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے لیے میٹنگز ہو رہی ہیں، ان کے نوک پلک درست کرنے کے لیے، ان کی رولز ریگولیشنز میں. لیکن ایک پریزیڈنشل آرڈیننس اسٹینڈ کرتی ہے جو اسلام آباد میں رد کی جا چکی ہے عدالت کے تحت. یہ کیا معاملہ ہے؟ اور نواز شریف صاحب کی واپسی اور عدم اعتماد، اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمیں جوائن کریں اویس لغاری صاحب. اویس لغاری صاحب، میں کیونکہ اتنی کلیئرٹی مجھے نہیں ہے تو میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ بتا دیں یہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے اس کو اسلام آباد میں تو ختم کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے پنجاب میں. آپ لوگ مل بھی رہے ہیں اس کے اوپر، کچھ ریکمنڈیشنز بھی دیں گے. دوز ریکمنڈیشنز ڈونٹ اسٹینڈ ان پلیس انلیس دی آرڈیننس از دیئر. تو اس کا حل کیا ہے؟ بالکل آپ درست فرما رہی ہیں جی. یہ حکومت پنجاب نے جو گورنر کے ذریعے آرڈیننس پاس کیا ہے اس کی بیسس کے اوپر الیکشن کمیشن سارا کام کر رہا ہے. اگر ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی نے اور پارلیمان نے، پنجاب کے پارلیمنٹ ہاؤس نے کوئی قانون پاس کر لیا تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی، اس کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. آرڈیننس کے تحت ہی الیکشن ہوگا، اور آرڈیننس کے اندر میونسپل کمیٹیز، ٹاؤن کمیٹیز وغیرہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی نے ختم کر دی ہیں. آرڈیننس کے ذریعے الیکشن کروانے جا رہے ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ پارلیمان کا ایک پروسیس اڈاپٹ کرنے کے باوجود اس کو بھی ذلیل بھی کر رہے ہیں. یعنی آرڈیننس پریسیڈنس لے گا اور قوانین جو پارلیمان پاس کرے گی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. تو ہماری سخت ریزرویشنز ہیں، اور یہ انہوں نے بات کسی کو بتائی نہیں تھی. ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر کل جب ہم نے بحث موبائل سے کی اور مختلف شکوں کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اس بات کا ہمیں وہ معلوم ہوا، جس کے اوپر ہم نے بڑا سیریسلی ریئیکٹ کیا ہے. اور یہ تو پارلیمان کی بہت ایک دی تضحیق ہے اور دی تذلیل کے ایک اینگل اور ایک زمرے میں آتا ہے. اور ہمارے پاس ایک بڑا یہ بتائیے گا لغاری صاحب، واٹ از دا، ٹھیک ہے ہاں، تو اس کا راستہ کیا، آلٹرنیٹ کیا ہے؟ جی سر، میں وہ آلٹرنیٹ پوچھ رہی تھی. اس وقت پی ٹی آئی جس طرح انہوں نے آرڈیننس کا نفاذ کیا تھا، ایک ہی جنبش کلکٹریٹ اس کو ختم کرے، اور جو قانون اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر جو بحث ہو رہی ہے اس کو اگلے 3-4 دن کے اندر ریپ اپ کرے. اور اس کو اگر ہمارے شکیں نہیں بھی پاس ہوتی تو جا کے اسمبلی میں اپنی میجورٹی سے پاس کروائے. اسمبلی سے میجورٹی سے پاس ہوا قانون کے مطابق ایک جمہوری عمل ہونا چاہیے نا جی. آپ ایک ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے اور آرڈیننس کے ذریعے ایک جمہوری عمل کو، اور سوچیں الیکشن کو ایک آرڈیننس کے ذریعے آپ ممارز وجود میں لے کے آ رہے ہیں. اس سے بڑا اور کیا جمہوریت کے منہ کے اوپر تماچا ہوتا ہے جی. تو سر کیا یہ کاف لیگ کو اس کا علم ہے، اور کیا ان کا کوئی موقف سامنے آیا ہے اس حوالے سے؟ کیا آر دے ولنگ ٹو سی دس فارورڈ گوئنگ آن این آرڈیننس؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آئے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دس وڈ بی اے ٹرننگ پوائنٹ فار کاف لیگز الائنس ود پاکستان تحریک انصاف؟ یہ کل ہی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر چیز سامنے آئی ہے، اور آئی ایم شیور اور کاف لیگ والوں نے، ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ان کو حکومت کے اس پوائنٹ آف ویو سے اگری کرتے ہوئے نہیں سنا، وہ خاموش تھے. اور ہماری تو یہ خواہش ہوگی کہ کاف لیگ اس کی طرف ضرور غور کرے. اور اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ صرف کاف لیگ کی بات کر رہی ہیں، اس وقت پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی تعداد جن ممبرز کی، وہ اس چیز کے سخت خلاف ہے کہ ٹاؤن کمیٹیز اور میونسپل کمیٹیز کو عمران خان اپنے ریموٹ کنٹرول اسلام آباد میں بیٹھا کنٹرول کر کے ہمارے صوبے کے اندر کانسٹیٹیوشنل انٹرفیرنس کر کے اور اپنی مرضی کی چلا رہا ہے، اور اپنے پارٹی والوں کی نہ سن رہا ہے اور نہ اس کو پارلیمان میں لے کے آ رہا ہے تاکہ ووٹ ہو. اگر ووٹ میں آیا تو میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کھڑے ہوں گے. کاف کی کیا بات کریے، کاف کے علاوہ پی ٹی آئی میں بھی ایک بہت بڑی اکثریت ہوگی جو اس قانون کے خلاف کھڑی ہوگی. اس لیے یہ لوگ لے کے نہیں آ رہے، ان کو پتہ ہے پارلیمان میں یہ پاس نہیں کرنا، اس لیے آرڈیننس کے ذریعے کروا رہے ہیں. تو سر یہ جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں جو اس بل کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ سر یہ وہی والے لوگ ہیں جو جہانگیر خان صاحب کے ساتھ قریب ہیں، یا یہ وہ دوسرا کوئی اسپلنٹر گروپ پیدا ہو رہا ہے اندر؟ یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ جہانگیر خان کے گروپ سے ہٹ کے یہ جو ایک اور پارلیمان کی سپریمیسی والا ایک اور گروپ بھی اٹھا تھا آج سے 4 مہینے پہلے پی ٹی آئی میں،
उनसे भी हट के ये मेरे ख्याल में हर इलेक्टेबल की और हर इलेक्टेड नुमाइंदे की ये बहुत एक सेंसिटिव इशू है। आप देखिए जी सना, आप ये देखें कि हर जिले में 3-4 बड़े शहर होते हैं जहाँ के लोग खुद अपनी नाली गली और जी सीवेज वगैरह के मामलात हल करते हैं। उनकी अपनी शक्कर मशीन्स होती हैं, उनके अपने मामलात होते हैं, उनकी अपनी लाइफ ठीक होनी होती हैं, वो खुद अपने आप के ऊपर हुकूमत करते हैं। अब वो एक दूर दराज का एक शहर वाला बंदा जाएगा जिले के हेडक्वार्टर, वहां से जाके जिला नाजिम को जगाएगा, चीफ ऑफिसर को जगाएगा और अपने शहर में आके बंद पानी की जो गलियां होंगी उनको साफ करवाएगा। ये तो बेड़ा गर्क कर रहा है जो ऑलरेडी एक कमजोर। बुज़दार साहब को इसका इल्म है। लगारी साहब थैंक यू फॉर दिस। आपने बड़ी जामे गुफ्तगू, बड़ा हम खुद मुख्तार मुल्क हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जमहूरी तरीकों का हम बिल्कुल एहतराम नहीं करते। खान साहब की जो ऑर्डिनेंस है इट स्टैंड्स इन प्लेस इन पंजाब, और इससे बल्दियाती इंतखाबात और वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होगा। लेकिन अच्छी या बुरी खबर है जो अदम एतमाद कह रहे हैं हार जाएगी, लेकिन अपने ही लोग आपके पंजाब में आप पर एतमाद नहीं करते। इसकी बड़ी वसूख से गारंटी ली है अवैस लगारी साहब ने। इस पर भी बात करेंगे कल के प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।